Assalamu alaikum dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. Novel मन इश्कम किस्त नंबर 18 अज़ कलमैनी राजपूत। अज़मीर वो आज हम करीब नहीं। क्यों गुलाबो? अज़मीर का सारा खुमार भक्त से उड़ा था। वो मुझे मंथली ब्रेक्स। बस बस समझ गया गुलाबो, क्यों मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही हो? अज़मीर की तबीयत में झंझलाहट वाज़िया थी। कमोन तहूर, तुम अब कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो, इस बारे में तुम मुझसे डिस्कस कर सकती थी। अज़मीर की उंगलियां नरमी से तहूर की कमर को दबा रही थी, जबकि अज़मीर वो बहुत मुश्किल से इस वक्त तहूर को संभाले हुए था। मैं आपको बताना तो चाह रही थी, लेकिन तुम्हें शर्म आ रही थी, है ना? तहूर की अधूरी बात को जैसे ही अज़मीर ने पूरा किया तो तहूर ने फ़ौरन से ही इस बात में सर हिलाया था, जैसे कहना चाह रही हो कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसे अज़मीर से ये बात करते हुए शर्म आ रही थी। अच्छा, तो इस हिसाब से मैं तो बेशर्म हुआ ना, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपनी हर कंडीशन के बारे में बता देता हूँ। जैसे इस वक्त मेरी क्या हालत हो रही है तुम सोच भी नहीं सकती गुलाबो। मुझे नींद नहीं आ रही और कमरे में रहा तो बार बार तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूँगा, इसलिए चलो आओ बाहर चलते हैं। अज़मीर ने वार्डरोब के करीब जाते अपनी ब्लैक टी शर्ट निकाली और फिर उसे पहनते हुए तहूर के करीब आए कहा। तो तहूर जो अपने दुपट्टे को खुद पर अच्छे से ले रही थी, अज़मीर की बात सुन बेसाख्ता ही घड़ी की जानिब देखा था। कम ऑन गुलाबो, इस वक्त सिर्फ 10 बज रहे हैं। अज़मीर ने तहूर के सामने अपनी हथेली फैलाए उसे अपने साथ आने को कहा था। तहूर ने कुछ पल के बाद उसकी हथेली पर अपना हाथ रख दिया था। वर्षा और उसके डैड इस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। वो अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग से जैसे ही फ्री हुए सीधा घर वापस आए तो डाइनिंग टेबल पर वर्षा को अपने इंतज़ार में पाया था। दोनों बाप बेटी हमेशा यूं ही एक दूसरे का इंतज़ार किए ही खाना खाया करते थे। आज भी वर्षा को अपने इंतज़ार में यूं डाइनिंग टेबल पर बैठा देख इब्राहिम पाशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखा था और यूं वो दोनों बाप बेटी डिनर के लिए बैठे थे। वर्षा, वो आज साहिल खान की कॉल आई थी कि इब्राहिम पाशा ने वर्षा की प्लेट में राइस निकालते लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट सजाए कहा। तो वर्षा साहिल खान के नाम पर कुछ पल सोचने लगी कि आखिर वो कौन थे, और फिर यकदम ही उसके जहन में धमाका हुआ कि साहिल खान यानी कि बुरहान खान के बाबा। और अब वो मुतजस्सिस नज़रों से अपने डैड की तरफ देख रही थी, जैसे कहना चाह रही हो कि उन्होंने क्या कहा। वर्षा की सवालिया नज़रों को खुद पर महसूस करते इब्राहिम पाशा की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। साहिल खान तुम्हारे और बुरहान के रिश्ते में के बारे में बात कर रहे थे। क्या आप सच कह रहे हैं डैड? अपने डैड के मुंह से ये जुमला सुनते वर्षा खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात से बोली थी। उसे इस वक्त इस बात पर यकीन कर पाना इसलिए मुश्किल था। वाकई में बुरहान के बाबा उसके और बुरहान के रिश्ते की बात की थी। हाँ बिल्कुल मेरी जान, मैं सच कह रहा हूँ। साहिल खान ने खुद मुझे कॉल करके कहा है कि उन्हें और उनके बेटे को तुम बहुत पसंद आई हो और वो तुम दोनों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। कि इब्राहिम पाशा ने वर्षा की को हैरत से खुद की तरफ देखने पर उसे सारी बात बताई तो वर्षा के लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई थी।
تھینک یو سو مچ ڈیڈ، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ورشا اپنی نشست سے کھڑی ہوئی اور اپنے ڈیڈ کے گردن میں دونوں بازو ڈالتے ان کی محبت سے شکریہ ادا کیا تھا۔ نہیں میری جان، اس میں تھینک یو کی کیا بات ہے؟ تمہاری خوشی کے لیے تمہارے ڈیڈ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور میں نے تو صرف ساحل خان اور اس کی فیملی کی ایک چھوٹی سی دعوت کی ہے، باقی آگے وہ خود سمجھدار تھے۔ اور ویسے بھی میری بیٹی وہ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ایک ہے، کوئی بھلا میری بیٹی کو انکار کر سکتا ہے؟ ابراہیم پاشا نے محبت سے ورشا کے سر پر ہاتھ رکھے مسکرا کر کہا تو ورشا بھی اپنے ڈیڈ کی اس قدر محبت پر مسکرا دی تھی، اور یوں ورشا اور اس کے ڈیڈ بہت ہی خوشگوار موڈ کے ساتھ ڈنر کرنے میں لگ گئے، یہ جاننے کے بعد کہ برہان نے اس کے لیے ہاں کر دی تھی۔ ورشا کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ ہاں جانتی تھی کہ برہان تھوڑا روڈ تھا، لیکن شادی کے بعد وہ اسے اپنی محبت جتاتے اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ دوسری طرف برہان نے ضد اور بدلے کی آگ میں جھلستے جم سے آئے ورشا کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ ورشا نے جس قدر اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا وہ اسے اگنور کرتا رہا تھا، لیکن اب اس کے درمیان ورشا کا اس کے ماں باپ کو انوالو کر لینا، برہان کے دل میں ورشا کے لیے محبت تو نہ پیدا ہو سکی لیکن نفرت ضرور پیدا ہو گئی تھی، اور اب وہ اسی نفرت میں آئے ورشا سے رشتہ بنائے اسے ٹارچر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، میرا مطلب تمہیں پین تو نہیں ہو رہا؟ ازمیر ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے دوسرے ہاتھ میں طہور کا ہاتھ تھامے فکر مندی سے استفسار کیا، تو طہور ازمیر کی اس فکر مندی پر دھیما سا مسکراتی تھی۔ وہ ہر 10 منٹ کے بعد بار بار یہی سوال کر رہا تھا کہ اسے پین تو نہیں ہو رہی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ یونیورسٹی گئے تھے اور 1-2 امپورٹنٹ کلاس لیے وہ واپس آ چکے تھے۔ طہور آنا تو نہیں چاہ رہی تھی، لیکن ازمیر اس کی طبیعت کو دیکھتے اسے زبردستی واپس لے آیا تھا، اور اب ڈرائیونگ کے دوران مسلسل اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں؟ طہور نے ازمیر کی فکر مندی پر لاپرواہی سے جواب دیا تو ازمیر نے اس کے چہرے پر نظریں جمائی تھیں۔ میں تمہاری فکر نہیں کروں گا تو بھلا اور کون کرے گا؟ خیر، ایک دن تو گزر گیا اور کل سے ویسے بھی ہمارے ایگزامز شروع ہو رہے ہیں، تو اس حساب سے جب تک ہمارے ایگزامز ختم ہوں گے تم بھی فریش ہو جاؤ گی۔ ازمیر نے طہور کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگائے کہا، تو طہور ازمیر کے یوں اتنے کھلے الفاظ میں یہ بات کہنے پر سٹ پٹائی تھی۔ میاں بیوی میں کوئی شرم کوئی پردہ نہیں ہوتا گلابو، اس لیے میری باتوں پر یوں سرخ ہونا چھوڑ دو، ورنہ تمہارا نام گلابو سے چینج کیے مجھے لال پڑی رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت تم ٹماٹر کی طرح لال ہو رہی ہو۔ ازمیر نے طہور کا ہاتھ اس کی گود میں رکھے، پھر اس کے لال سرخ ہوتے گالوں کو محبت سے کھینچ کر کہا، تو طہور نے بے ساختہ ہی اپنا گال سہلائے خفگی سے ازمیر کی جانب دیکھا تھا۔ 1 منٹ، یہ گاڑی کب سے ہمارا پیچھا کر رہی ہے؟ ازمیر نے جیسے ہی موڑ لینے کے لیے اسٹیئرنگ گھمایا تو اپنے پیچھے آتی مشکوک سی گاڑی کو دیکھ وہ منہ میں بڑبڑانے لگا تھا۔
جبکہ طہور اس نے بھی ازمیر کی بڑبڑاہٹ کو بخوبی سنا تھا، اور پھر جیسے ہی شیشے سے نظر آتی اس گاڑی کی عکس کو دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانی واضح ہوئی تھی۔ ازمیر، یہ بات تو میں نے بھی بہت نوٹ کی ہے، جب سے ہماری گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ سے نکلی ہے، یہ گاڑی تب سے ہی ہمارے پیچھے ہے۔ طہور کی بات سن ازمیر کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کوئی کیوں اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اس وقت گاڑی میں اس کے ساتھ طہور تھی، اور وہ اس کی موجودگی میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اپنا سیٹ بیلٹ لگاؤ گلابو۔ ازمیر نے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے سنجیدہ لہجے میں طہور سے اپنا سیٹ بیلٹ لگانے کو کہا، تو طہور ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ ازمیر یوں تو گاڑی چلاتا نہیں بلکہ ہوا میں اڑاتا تھا، لیکن طہور، وہ ازمیر کے ساتھ گاڑی میں صرف اسی شرط پر بیٹھتی تھی کہ وہ دھیرے ڈرائیو کرے گا، اور اب اس کا یوں کہنا کہ اپنا سیٹ بیلٹ لگاؤ، طہور کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ میں نے کہا اپنا سیٹ بیلٹ لگاؤ طہور، ازمیر کی آواز میں حکم تھا، جسے محسوس کرتے طہور نے فوراً سے اپنا سیٹ بیلٹ لگایا تھا، اور پھر ازمیر نے اپنی گاڑی کی سپیڈ کو حد درجہ تیز کیا تھا۔ وہ واقعی گاڑی چلا نہیں بلکہ ہوا میں اڑا رہا تھا، اور وجہ اس پیچھے آنے والی گاڑی کو چکما دینا تھا، اور ایسا وہ اپنے لیے نہیں بلکہ طہور کی سیفٹی کے لیے کر رہا تھا۔ وہ اس معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنا چاہتا تھا، ہاں، لیکن دل میں کئی سوال ضرور آئے تھے کہ آخر اس کے کس نئے دشمن نے سر اٹھا لیا تھا۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے برہان؟ کل تک تم اس رشتے کے لیے انکار کر رہے تھے، اور اب منگنی کی بجائے نکاح کا کہہ رہے ہو۔ برہان خان نے نیا پنڈورا باکس کھول لیا تھا کہ وہ ورشا کے ساتھ منگنی نہیں بلکہ نکاح کرنا چاہ رہا تھا۔ برہان نے جب اپنے ماما اور بابا سے یہ بات کہی تو ان کا ری ایکشن دیکھنے والا تھا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ برہان ان کے سامنے یہ بات کہے گا کہ ان دونوں کا یہی خیال تھا، وہ ورشا اور برہان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں، اور جب 2 سال بعد ان کی پڑھائی ختم ہوگی تو شادی کریں گے۔ لیکن دوسری طرف برہان کا پلان کچھ اور ہی تھا۔ وہ ورشا سے منگنی کی بجائے نکاح کرنا چاہ رہا تھا۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے بابا؟ میں نکاح کی بات ہی تو کر رہا ہوں، اور ویسے بھی آپ دونوں کو ورشا اتنی پسند ہے تو آپ کو میری اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ وہ جلد از جلد آپ کی بہو بنے اس گھر میں آ جائے گی۔ برہان نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے جواب دیا تو ساحل خان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں جو مجھے یوں اپنی باتوں سے بہلا دو گے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ مجھے تو اس کے ارادے ہی ٹھیک نہیں لگ رہے رانیہ۔ ساحل خان برہان پر اچھا خاصا برہم ہوئے اسے چپ تو کروا گیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ برہان نے یوں اچانک ورشا سے نکاح کے لیے ہاں کیوں کی تھی۔ اس لیے رانیہ سے اس کا اظہار کیے ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر براجمان ہو گیا تھا، اور اب مسلسل اپنی کن پٹی سہلائے اس بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ رانیہ وہ خود بھی حیرت سے برہان کو دیکھتے جا رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ کم آن بابا، ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے جو آپ دونوں مجھ سے یوں خفا ہو رہے ہیں؟ برہان نے اپنی ماما کی حیران کن نظروں کو خود پر محسوس کرتے آگے بڑھے انہیں اپنے حصار میں لیے کہا، تو رانیہ نے برہان کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا تھا۔ برہان، شادی بیاہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہوتا، یا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں۔
جو جذبات میں آئے لے لیا، تم اس بارے میں سوچ لو، یہ رشتہ صرف چند دن کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا ہوتا ہے، اور تمہارا یوں جلد بازی کرنا تمہارے بابا کی طرح مجھے بھی کچھ مشکوک لگ رہا ہے۔ رانیہ اور ساحر خان بھلا برہان کو کیوں نہ پہچانتے، وہ ان کا خون تھا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ یوں کچھ دیر پہلے تک وہ اس رشتے سے انکار کر رہا تھا، اور اچانک یوں اس کا ان کے سامنے کہہ دینا کہ وہ ورشا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ساحل اور رانیہ جیسے اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ برہان یہ سب ورشا کی محبت میں آئے کہہ رہا تھا، لیکن اس سب کے پیچھے برہان کا جو بھی مقصد تھا، رانیہ اور ساحل خان ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ وہ کسی کی بچی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہرگز بھی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اف، ایک تو میرے ماں باپ کو بیٹے سے زیادہ اس بیگانی لڑکی کا خیال ہے، برہان خان دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا تھا۔ ماما، آپ کیوں اس بارے میں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں نے تو اس سب میں آپ کو اپنی رائے دی ہے کہ منگنی سے بہتر ہے آپ میرا اور ورشا کا نکاح کر دیں، باقی آپ کی اور بابا کی جو مرضی ہوگی وہی بہتر ہوگا۔ اپنے ماما بابا کے ایسے رویے کو دیکھ برہان خان جان چکا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اس کا ورشا سے نکاح نہیں کروانے والے تھے، اس لیے دوسرا حل نکالتے اپنے ماما بابا کے سامنے سر جھکا دیا تھا کہ ان کا جو فیصلہ ہوگا اسے وہی منظور ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس اب تم اپنے کمرے میں جا سکتے ہو۔ اور اس سے پہلے کہ رانیہ مزید کچھ کہتی، ساحل خان کی روبدار آواز گونجی تو برہان منہ لٹکائے اپنی ماما کو دیکھتے سر جھکائے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ساحل اب خواہ مخواہ ہی برہان پر غصہ کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، منگنی سے بہتر ہے دونوں بچوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو کل کو لوگ باتیں نہیں بنائیں گے کہ بنا کسی محرم رشتے کے کہ وہ دوسرے سے باتیں کرتے ہیں یا ملتے ہیں۔ رانیہ کی اس بنا سر پیر کی بات کو سنتے ساحل نے سر جھٹکا تھا۔ نہیں، یہ دونوں بچوں کے نکاح کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا رانیہ۔ خیر، میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں اور جو میں فیصلہ کروں گا وہی ہوگا۔ ساحل خان نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ اتنی جلدی ان دونوں کا نکاح نہیں کروانے والا تھا۔ اب بڑی ابراہیم پاشا کی طرف سے صرف رشتے کی بات چلی تھی اور ساحل خان ان سے نکاح کے بارے میں تو ہرگز بات نہیں کرنے والا تھا۔ تو دوسری جانب برہان نے بھی اس مسئلے کا حل سوچ لیا تھا کہ اسے کیسے اس رشتے کو نکاح تک پہنچانا تھا۔ آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اگلے آدھے گھنٹے میں وہ شخص میرے قدموں میں ہونا چاہیے۔ اجمیر سلطان شاہ موبائل فون کان سے لگائے دھاڑا تھا۔ وہ کسی طرح سے اس مشکوک گاڑی کو چکما دیے طہور کو صحیح سلامت حویلی تو لے آیا تھا، لیکن اس بات نے اسے پریشان کر رکھا تھا کہ آخر اس کا ایسا کون سا دشمن تھا جس نے ایسی جرأت کر کے اپنی موت کو دعوت دے دی تھی اور اب اپنے خاص آدمی کو کال کیے اس گاڑی کے بارے میں پتہ لگوانے کو کہا تھا۔ طہور جو کہ اجمیر کے لیے کھانا لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اس کی دھاڑ پر اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے بے ساختہ ہی لرز اٹھا تھا۔ وہ اجمیر کے اس غصے والے روپ سے بہت ڈرتی تھی اور آج بہت دنوں کے بعد اس نے اجمیر کو اس روپ میں دیکھا تھا۔ ہاں، تمہارا کام اسے بس مجھ تک پہنچانا ہے، باقی اس کی ہڈی پسلی توڑ کر اسے سچ اگلوانا میرا کام ہے۔ اجمیر سلطان شاہ اپنے ازلی ایٹیٹیوڈ میں ایک بار پھر سے دھاڑا اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر اس کی نظر کمرے کے وسط میں کھڑی ہاتھ میں ٹرے تھامے ڈری سہمی سی طہور پڑ گئی تو اس نے بے ساختہ ہی اپنی کن پٹی سے ہلاتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی گلابو اس کے ڈیول روپ سے گھبراتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنا کام پر دھیان دو۔
ازمیر نے مقابل کی بات کو سنتے پھر فوراً کال بند کر دی تھی اور اب قدم قدم چلتا طہور کے قریب آیا اور پھر اس کے چہرے پر پھونک مارتے۔ ہاتھ سے وہ ٹرے ہمیں سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ میں بس کھانا دینے آئی تھی، میں آنٹی کے پاس۔ ازمیر کے اس رخ کو دیکھنے کے بعد طہور نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسے کھانا دینے کے بعد واپس ہیزل کے پاس چلی جاتی ہے۔ جب ازمیر نے اس کی کلائی تھام اسے روکا تھا، مجھے کھانا تو کھلا دو میری جان، پھر موم کے پاس بھی بیٹھ جانا۔ بھی کچھ دیر پہلے جو ازمیر سلطان شاہ گلا بھاڑے دھا رہا تھا، اب اس کی آواز میں صرف اور صرف نرمی اور محبت تھی کہ طہور نے تھوک نگلتے ازمیر کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، جہاں کچھ دیر پہلے والی سختی اب موجود نہیں تھی۔ ازمیر نے اس کی کلائی کو نرمی سے تھام ہی اپنے قریب بٹ پر بٹھایا اور پھر کھانے کی ٹرے درمیان میں رکھتے طہور کو اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کا اشارہ دیا تو طہور نے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنانا شروع کیا تھا۔ ضمیر کیا کوئی سیریس بات ہے؟ میرا مطلب کہ وہ ہمارا پیچھا کرنے والا۔ طہور تمہیں اس سب کے بارے میں سوچنے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ اور چلو شاباش، اب مجھے یہ کھانا کھلاؤ۔ جانتا ہوں تم نے موم کے ساتھ کھانا کھا لیا ہے، لیکن مجھے تو کھلا دو، واقعی میں بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ازمیر نے طہور کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے اسے نرمی سے سہلائے سمجھایا تھا کہ اسے اس معاملے کے حوالے سے کسی بھی قسم کا سٹریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس سب کے بارے میں پتہ لگوا رہا ہے اور بہت جلد اس کے پیچھے جو شخص موجود تھا اس تک بھی پہنچنے والا تھا۔ ازمیر کے یوں سمجھانے پر طہور کچھ ریلیکس ہوئی تھی۔ اچھا چلو مجھے کھانا تو کھلا دو میری جان۔ اس نے نرمی سے طہور کا ہاتھ چھوڑا تو وہ قدرے ریلیکس ہوئے اپنے ہاتھ سے ازمیر کو کھانا کھلانے لگی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ورشا، برہان نے ورشا سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے اسے مخاطب کیا تو ورشا پہلے تو حیرانگی سے برہان کو دیکھتی رہ گئی تھی اور پھر اسے اپنا وہم سمجھتے اپنے دائیں بائیں جانب نظریں گھمانے لگی کہ برہان یقیناً اسے مخاطب تو نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ اس نے آج تک کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ورشا کو جیسے یقین نہ آیا تو حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے ڈب ڈبائی آواز میں کہا تو برہان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ورشا تمہارا ہی نام ہے، تو ظاہر ہے میں تم سے ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ برہان کو ورشا کی بچگانہ بات پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن اپنے لہجے کو قدرے نارمل رکھے اس نے ورشا کو ایک بار پھر سے اس بات پر یقین کروایا کہ وہ واقعی میں اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی میں جانتا ہوں ورشا کہ اپنے ڈیڈ سے ہمارے رشتے کی بات تم نے ہی کی ہے۔ خیر میں اس بات پر تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ماما بابا کو تم اچھی لگی ہو، اس لیے انہوں نے یہ رشتہ طے کر دیا ہے، لیکن میں برہان کہتے کہتے رکا اور اس کی اپنی بات کو ادھوری چھوڑنے پر ورشا کی سانس تک رک گئی تھی۔ وہ بے ساختہ یہ سوچنے لگی کہ برہان کہیں اسے انکار کرنے تو نہیں آ گیا، یا اس بات پر اس کی انسلٹ تو نہیں کرنے آیا کہ اس نے اپنے ڈیڈ سے ان دونوں کے رشتے کے بارے میں بات کیوں کی تھی۔ لیکن نہیں، اگلے ہی پل برہان کی بات کو سنتے ورشا کے سارے وہم دور ہو چکے تھے۔ دیکھو ورشا، جیسے تم نے اپنے ڈیڈ کو اس رشتے کے لیے منا لیا ہے، اسی طرح نکاح کے لیے بھی منا لو۔ میرا مطلب ہے کہ میں یہ منگنی وغیرہ کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، اس لیے اپنے ڈیڈ سے کہو کہ وہ میرے بابا سے نکاح کی بات کریں۔ برہان نے بنا کسی لگی لپٹی کے ورشا کے سامنے اپنی بات رکھی تھی کہ وہ کیوں اور کس لیے اس سے بات کرنے آیا تھا۔ ہاں وہ چاہتا تھا کہ ورشا اپنے ڈیڈ سے بات کرے کہ وہ اس کے بابا یعنی کہ ساحل خان سے ان دونوں کے نکاح کی بات کریں، کیونکہ رانیہ اور ساحل خان نے تو برہان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا اور اسے مجبوراً اس بارے میں ورشا سے ہی بات کرنی پڑی تھی۔ ورشا جو کہ یہ سوچ رہی تھی کہ برہان اس رشتے سے انکار کرنے کے لیے آیا تھا منگنی کی بجائے نکاح کا، سن سے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ وہ سچ سن رہی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہی ہو میری طرف؟ میں نے ایسا بھی کچھ عجیب نہیں کہہ دیا جو تمہیں یقین نہ ہو رہا ہو۔
बुरहान ने उससे यूं हैरत से हुद की तरफ देखता पाकर कंधे उचकाते लापरवाही से कहा था। बार बार उससे मोहब्बत का इजहार करने के बाद जैसे ही बुरहान ने निकाह के बारे में बात की तो वर्षा कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए था, वही तो उससे शादी के लिए मरे जा रही थी। लेकिन आप मुझसे निकाह क्यों करना चाहते हैं? वर्षा ने अपने दिल में आया सवाल बेसाख्ता ही पूछा। तो बुरहान पहले तो उसके सवाल को सुन गड़बड़ाया था, फिर फ़ौरन ही संजीदा हुए वर्षा की आंखों में आंखें डाली थी। ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो, लेकिन मैंने नहीं पूछा, इसीलिए तुम्हारा भी पूछना नहीं बनता। खैर, मैं अपनी बात कह चुका हूँ, या तो तुम अपने डैड को निकाह के लिए मना लो, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। बुरहान ने वर्षा की बात का जवाब देने की बजाय उससे उल्टा सवाल किया और फिर उसे यूं ही अपने सवाल पर हक्का बक्का सा छोड़े आखिर में धमकी दिए वहाँ से जा चुका था। वो इशारे से वर्षा को बावर करवा चुका था कि अगर वो निकाह के लिए हाँ नहीं करेगी तो वो इस रिश्ते से भी इनकार कर देगा। और वर्षा वो कितनी ही देर बुरहान की पुश्त को देखती रह गई थी, जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल ना हो गया। और फिर अपने जहन पर जोर डालते ये सोचने लगी कि बुरहान, जो कल तक उससे दोस्ती या उससे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझता था, वो आज उससे निकाह के लिए क्यों कह रहा था। लेकिन वो मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, इसलिए इस निकाह के पीछे बुरहान की साजिश को ना समझते उसने यही फैसला किया कि वो आज यूनिवर्सिटी से वापस लौटते ही अपने डैड से उन दोनों के निकाह के बारे में बात करेगी। वो यही समझ रही थी कि बुरहान ने सिर्फ निकाह का कहा है, लेकिन अगला धमाका तो निकाह वाले दिन होना था, जब बुरहान ने निकाह के फ़ौरन बाद ही रुखसती भी मांग लेनी थी। आने वाले हालात से बेखबर वर्षा मुस्कुराते हुए कैंटीन की जानिब चल दी। उसे यही लग रहा था उसकी तरह बुरहान को भी अब उससे मोहब्बत हो गई है और वो उसे जल्द अज जल्द अपने निकाह में लेना चाह रहा था, जबकि हकीकत वो कुछ और ही थी जो कि वक्त के साथ पता लगनी थी। शाह साहब, शाह साहब, मुझे माफ़ कर दें, मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी मालकिन की बात पर अमल कर रहा था। अगले दिन अजमीर सुल्तान शाह उस मशकूक गाड़ी के ड्राइवर को गिरेबान से थामे खड़ा था। अपने सामने सुल्तान शाह के बेटे अजमीर सुल्तान शाह को देख ड्राइवर के तो हाथ पांव वैसे ही फूलने लग गए थे, और ऊपर से उसका एक ज़ोरदार थप्पड़ खाने के बाद अब वो गिड़गिड़ाते हुए उसके पाँव में गिर चुका था और अब अपनी ज़ुबान खोले उसे सच्चाई बताने लग गया कि उनकी गाड़ी का पीछा करने के लिए उसकी मालकिन ने कहा था। वो इस बारे में कुछ नहीं जानता था कि उसकी मालकिन ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा था। कौन है तुम्हारी मालकिन? जल्दी बोलो, वरना मैं बताता हूँ शाह साहब, मैं बताता हूँ। अजमीर ने उसे अपने पाँव छुड़वाते गिरेबान से थामे, फिर से अपने करीब किया और अभी उसका हाथ हवा में ही था कि ड्राइवर ने फ़ौरन से अपने करीब किया और अभी के ड्राइवर ने फ़ौरन से अपनी ज़ुबान खोल दी, अपनी मालकिन का नाम बता दिया था, जिससे सुन अजमीर बेयकीनी से उसे देखता रह गया था। उसका हाथ हवा में ही रुक गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था उस सबके पीछे उस लड़की का हाथ था।